नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला आज़ल लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत मुबारका में फ़रमाते हैं, अल्लज़ीना वो लोग जो युनफ़िक़ूना खर्च करते हैं अपने मालों को, अम्वालहुम अपने माल, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, सुम्मा फिर, ला युतबिऊना नहीं पैरवी करते, नहीं उनका पीछा करते, मा अनफ़क़ू जो खर्च किया, मन्नों मन का लफ्ज़ उर्दू में भी वज़न के लिए आता है और यहाँ भी मन का लफ्ज़ जो है एहसान जताना होता है। मन्नों एहसान जताना वाला आज़ा और तकलीफ़ से, कि वो लोग जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, वो जब अपने मालों को खर्च करते हैं तो उनका मकसद जो होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करना होता है, उस अल्लाह की खुशनुदी पाना होता है। वो अपने मालों को जिस पर खर्च करते हैं उन लोगों को रूहानी जिस्मानी किसी तरह का भी तकलीफ़ नहीं देते, क्योंकि जब वो इस तरह के अमल करेंगे तो उनका अमल दुनिया की हद तक रह जाएगा, आखिरत में उनके लिए कोई अजर नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत बकरा के शुरू में ये बात फरमा दी कि अल्लाह फरमाते हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैबि व युक़ीमूनस-सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर, उनका अमल कैसा होता है, वो अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं कि वो कायम करते हैं सलात और इसमें से जो रिज़्क़ हमने उनको दिया वो खर्च करते हैं। तो वही बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत मुबारका में बता रहे हैं कि वो लोग जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अपने माल खर्च करते हैं, वो उस माल का पीछा नहीं पकड़ते। वो किसी को जब देते हैं उनको अपनी मलकियत नहीं समझ लेते कि अब ये लोग मेरे खादिम हो गए, मेरे ग़ुलाम हो गए और मैं इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाऊँगा। ऐसा जो करेगा उनका अजर व सवाब जो है वो दुनिया की हद तक रह जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं रखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि 3 किस्म के लोग होंगे जिनसे क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना कलाम करेंगे, ना उनकी तरफ नज़र रहमत करे से देखेंगे, ना उन्हें पाक करेंगे और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और 3 किस्म के लोग कौन हैं? नंबर 1, देकर एहसान जताने वाले, वही जिसका इस आयत मुबारका में ज़िक्र आया है। नंबर 2, टखनों से नीचे तहबंद लटकाने वाला। तो अहले अरब जो थे उनमें एक रिवाज था कि वो जो साहिब सरवत लोग होते थे, जो अपने आप को थोड़ा अमीर कबीर समझते थे या उनके पास पैसा था, तो वो जब तहबंद बांधते थे, तहबंद का जो पीछे का पल्लू होता था वो पाँव में लटकाते थे, तो ये उनके तकब्बुर की अलामत समझा जाता था। और तीसरे कौन है? जो अपने सौदे को झूठी कसम खाकर बेचने वाले हैं। तो ये 3 वो लोग हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन नाराज़गी का इजहार फरमाएंगे। तो दुनिया में भी जो ये काम करता है वो लोगों की नज़रों में बहुत कम ज़र्फ़ समझे जाते हैं कि माल देकर या किसी को खैरात देकर उस पर एहसान जताते हैं। तो ऐसे लोगों की ये ईमान की कमज़ोरी होती है कि उनका अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान नहीं होता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद इसकी बात का आगे इस तरह ज़िक्र फरमा रहे हैं, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनका अजर जो है वो उनके रब के पास महफूज है, उनके रब के पास है। किसका? जो अल्लाह के रास्ते में दुनिया में अपना माल खर्च करते हैं और लोगों को अजियत और तकलीफ़ नहीं देते, तो उनका अजर उनके रब के पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना खौफ होगा ऊपर उनके और ना वो गमगीन होंगे। ये किस दिन की बात की जा रही है? इसमें रोज़े महशर का ज़िक्र है, हिसाब किताब वाले दिन का ज़िक्र है कि ऐसे लोग जब दुनिया में खर्च करने के बाद अपने सारी उम्मीदें, सारे अजर का जो को मुंसलिक अल्लाह से कर देते हैं कि मुझे अल्लाह ही इसका बेहतर से बेहतरीन अजर देगा, तो क़यामत के दिन उनका अजर क्या होगा कि वो पुरसकून होंगे, उनको किसी तरह का खौफ नहीं होगा, वो गमगीन नहीं होंगे।
وہ کامیاب، اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ کامیاب لوگ ہوں گے، کامیابی کی سیڑھیوں سے چڑھ کر وہ آخرت تک پہنچیں گے، اور وہ سیڑھیاں انہوں نے دنیا میں طے کی ہیں، دنیا میں اپنا مال خرچ کیا ہے، اور خرچ کرنے کے بعد اس کو بھول گئے کہ میرا اللہ پر ایمان ہے، جو اس نے مجھے رزق دیا ہے اس میں غریبوں کا حصہ تھا جو میں نے ان کو دے دیا، اب اللہ مجھے اس کا بہتر سے بہترین اجر دے گا۔ اب آگے کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت مزید اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ قول معروف و مغفرات خیر من صدقات یتبعوها آذا، اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا، قول معروف اچھی بات کہنا، و مغفرات اور معاف کر دینا، خیر بہتر ہے، من صدقات یتبعوها اس صدقے خیرات سے، اس خیرات سے بہتر ہے کہ پیچھے اس کے ہو کیا آزاد تکلیف۔ پھر وہی بات اللہ رب العزت نے دہرائی کہ اگر ایسا صدقہ خیرات کرتے ہیں کہ جس کے پیچھے تکلیف ہے، اذیت ہے، کوئی بھی تکلیف دیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جن کو اپنی زبان پر قابو نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اخلاق کی درستگی کریں، اچھی بات کرنا سیکھیں کہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، کہ جب مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اپنے دکھ سکھ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں تو وہ بھی نیکی ہے، وہ اس نیکی اس صدقے سے بہتر ہے کہ دینے کے بعد جس کو کہ پیچھے اذیت ہو یا جس کو تکلیف دی جائے لینے والے کو، کیونکہ وہ بھی انسان ہوتے ہیں نا، ان کی عزت نفس ہوتی ہے، کبھی ان کو ڈائریکٹ اور کبھی انڈائریکٹ جب کوئی دینے والا کوئی بات بولے گا تو ان کو تکلیف ہوگی، اور دلوں میں تو خدا بستا ہے نا، دلوں میں تو خدا ہوتا ہے، تو غریبوں کے دل میں بھی وہی خدا ہے جس نے امیروں کو مال دیا اور وہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ کسی کو اچھی بات کہہ دیں، کسی کو سلام کر دیں، کسی کی خیر خیریت پوچھ لیں، کسی کو اچھا مشورہ دیں، کیونکہ نیکی تو کوئی بھی ضائع نہیں ہے، نیکی تو کوئی حقیر ہے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھو، خواہ تمہارا اپنے کسی بھائی مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی معروف میں آ جاتی ہے بات، مسکرا کر ملنا، سلام کرنا اچھی بات میں آ جاتی ہے۔ اور پھر اگر کسی سے کوئی خطا ہو جائے، کسی سے کوئی قصور ہو جائے تو اس کو معاف کر دیں، وہ مغفرات اور بخش دینا، اس کو معاف کر دینا، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینا۔ آج اگر ہماری سوسائٹی میں اتنا ڈپریشن، اتنی مشکل، ہر بندہ اپنے آپ میں اتنا سے بیزار ہو گیا، اگر ہم یوں کہیں تو غلط نہیں ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم یہ تو توقع کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں معاف کرتے ہیں، ہم یہ نہیں معاف کرنے کی عادت اپنے اندر پیدا نہیں کرتے۔ تو جب ہم اپنے اندر معاف کرنے کی عادت پیدا نہیں کرتے تو پھر لوگ ہمیں کیسے معاف کریں گے؟ تو لوگوں کو معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس سے ہم کسی کو تکلیف دیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، حلیم ہے، بردبار ہے، کہ اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو اللہ اتنا بے نیاز ہے، اتنا بردبار ہے کہ وہ ہمیں فوری طور پر نہیں پکڑتا، وہ ہمیں مزید رزق بھی دیتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں صحت سے بھی نوازتا ہے، اولاد سے بھی نوازتا ہے، خوشیوں سے بھی نوازتا ہے، وہ اتنا تحمل والا ہے، وہ اتنا بردبار ہے، لیکن آخر تو لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے نا، لوٹ کر تو اسی کے پاس جانا ہے، تو اس لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، صدقے خیرات دینے کے بعد اس کا پیچھا نہیں کرنا۔ یہ ان دونوں آیتوں سے سبق مل رہا ہے کہ جو بھی خرچ کریں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں۔ اب آگے کی آیت میں اللہ رب العزت مزید اسی بات کی وضاحت فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا، نہ تم ضائع کرو، کیا ضائع کرو؟ صدقاتکم، تمہارے صدقات کو، بالمن والآذی کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، کہ اب اس میں تین اسباب اللہ رب العزت نے بتا دیے۔ پہلا سبق ہے، پہلا اسباب کیا ہے؟ بالمنی، احسان، دوسرا ہے آذا، تکلیف۔ پچھلی دونوں آیتوں میں ان دونوں لفظوں کو، احسان اور ایذا کو ہم ایکسپلین کر چکے ہیں، اس کو پڑھ چکے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ اب تیسری بات، تیسرا سبب جو اس میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ کالذی، مانند اس شخص کے، ینفقو، جو خرچ کرتے ہیں، مالہ، اپنے مال کو، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو یہ ریاکاری، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانا، لوگوں میں واہ واہ کرنا، اپنا مال خرچ کرنے کے لیے لوگوں میں، مال خرچ کرنے کے بعد یہ ثابت کرنا کہ لوگوں میں میری عزت ہو، لوگوں میں میری شان بلند ہو، لوگ میری واہ واہ کریں، تو یہ کام ریاکاری ہے،
اسی کو کہتے ہیں کہ دنیا میں اس کام کا اجر رہ جائے گا۔ فار ایگزامپل اگر ہماری سوسائٹی میں شادی کی تقریبات کو دیکھیں تو جو والدین اپنی بچی کو جہیز دیتے ہیں وہ اس بچی کا حق ہوتا ہے، وہ نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہے، کچھ تحفے کی صورت میں ماں باپ اس کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن وہ جہیز جو ہے وہ ایک رسم بن گئی ہے اپنے آپ کو کی واہ واہ کرانے کے لیے کہ میں نے اپنی بچی کو اس سے زیادہ دیا اس سے پہلے جس کی خاندان میں شادی ہوئی، ان کی کوانٹٹی کم تھی، اس کی کوالٹی نہیں تھی، میری بیٹی کے جہیز میں کوانٹٹی بھی ہے کوالٹی بھی ہے۔ تو یہ بات ثابت کرنے کے لیے وہ بار بار اس کا اظہار کرنا، لوگوں کو دکھانا، اس کی واہ واہ کرانا اور بڑے خوش ہونا اس بات پر۔ یا ولیمے کی تقریب کو دیکھیں، ولیمہ سنت رسول ہے، لیکن آج سنت تو کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ ولیمہ کو گرینڈ بنانے کے لیے اپنے دوسرے عزیز و اقارب کی نظر میں یا ان کے ولیمہ جو گرینڈ تھا اس سے بھی اوپر لے جانے کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسے خرچ کرنا، بڑے ہال کا انتظام کرنا، زیادہ ڈشیں بنانا، تو یہ سب واہ واہ ہے، لوگوں کے سامنے اپنی پیسے کی نمود و نمائش ہے۔ تو یہ بات اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ یا کسی کو زکوٰۃ خیرات دے رہے ہیں تو تصویریں بنانا اور پھر لوگوں میں اس کو شیئر کرنا کہ لوگ مجھے سخی بولیں، میں بہت پیسے والا ہوں، لوگوں میں میری واہ واہ ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ کام کون کرتا ہے؟ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہیں ایمان لاتا باللہ اللہ ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنا پیسہ کا شو کون لوگ کرتے ہیں؟ جو نہیں رکھتے ایمان اللہ پر اور یوم آخرت پر، ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا اپنا مال ہے، اپنی محنت ہے، تو وہ دنیا میں خرچ کرتے ہیں، تو ان کا صلہ پھر دنیا میں ہی رہ جاتا ہے۔ کہ اس کے لیے آپ کے سامنے ایک حدیث کا مفہوم رکھوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ نے دنیا میں بہت نوازا، اور اللہ اس کو اپنی نعمتیں روز محشر جب اس کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا تو اللہ جو ہے اس کو جتائے گا کہ میں نے یہ بھی دیا، تمہیں یہ بھی دیا، وہ اعتراف کرے گا جی رب العزت آپ نے مجھے سب کچھ دیا تھا، تو اللہ اس سے پوچھے گا پھر تو نے کیا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا میں نے خرچ کیا جس کو اللہ پسند کرتا تھا، میں نے تو اللہ خرچ کرنے کو پسند کرتا ہے، میں نے بھی خرچ کر دیا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے یہ سب اس لیے کیا کہ دنیا میں لوگ تم کو سخی بولیں، تو وہ دنیا کا کام دنیا میں ہو چکا، لوگوں نے تمہیں سخی بول دیا، تو پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ انہیں لے جاؤ، فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ ہے انجام دنیا میں ریاکاری کا، دنیا میں دکھانے کا، اپنا مال دنیا کو دکھانے کے لیے دنیا میں خرچ کیا، تو حساب کتاب پورا ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت اسی آیت مبارکہ میں اس انسان کی جو ریاکاری کرتے ہیں، عزا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، صدقات کرنے کے بعد، خیرات کرنے کے بعد، ایک مثال خود اللہ رب العزت نے دی ہے، فَمَاثَلُهُ، پس اس کی مثال، کماثلی جیسے مثال ہے، صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فتراکہ صلدا، کہ اس کی مثال صفوان ایک چکنے پتھر کو کہتے ہیں جس پر کوئی سبزہ نہیں اگ سکتا، تو علیہ تراب، اوپر اس کے تراب خشک مٹی، ہوا سے اتنا وہ گرد آلود ہو چکا ہے کہ اس پر اتنی مٹی جم چکی ہے کہ وہ چکناہٹ اس کی نظر نہیں آ رہی، وہ پتھر نظر نہیں آ رہا۔ پھر اللہ رب العزت کی طاقت سے، اللہ کے حکم سے، فَآصَبَہُ، کیا ہو جاتا ہے پھر پس پہنچے اس کو، وابل، بارش، تیز بارش اس پر پڑتی ہے، تو کیا عمل ہوتا ہے جب تیز بارش پڑتی ہے؟ فَتَرَاكَهُ، پس چھوڑ دے اس کو، صاف کر دے اس کو، سلدا، چٹان کو، وہ پتھر جو ہے وہ اس پر تیز بارش پڑتی ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، پھر وہ چکنی چٹان ہی نظر آ جاتی ہے، سب کچھ اس کی مٹی دھول صاف ہو جاتی ہے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کسبوا کہتے ہیں ہاتھ کی کمائی کو، کہ جن کے پاس وہ مال تھا، لا یقدرون، نہیں قدرت پائی، کس نے؟ ریاکار لوگوں نے، علی شیء مما، اس میں سے، کسبوا جو ان کا کمایا ہوا مال تھا، اس میں سے
کوئی بھی ان کے کام نہیں آیا، کچھ بھی ان کو اس کے کام نہیں آیا، کوئی کام نہیں آیا، کوئی صلہ وہ نہیں حاصل کر سکے روز محشر کے لیے، کوئی انہوں نے محفوظ نہیں کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا کافروں کی قوم کو۔ تو اللہ کے جو ناشکرے ہوتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ ہمیشہ ہدایت ان لوگوں کو دیتا ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، اور اپنا جو کچھ بھی دنیا میں خرچ کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا تو تھا ہی نہیں، یہ رزق تو ہمیں اللہ رب العزت نے دیا، اس میں غریبوں کا حصہ تھا، ان کا حصہ جو اللہ نے ہمارے مال میں رکھا ہم نے ان تک غریبوں تک پہنچا دیا۔ اب اللہ رب العزت ہمیں اس کا دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بہتر اجر دیں گے۔ جب ان کی سوچ یہی ہوتی ہے تو روز محشر ان کا اجر اللہ نے کیا بتایا کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ مطمئن روحیں ہوں گی، مطمئن چہرے ہوں گے، اور اللہ ان پر نظر رحمت فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے مال خرچ کرنے کی توفیق دے کہ ہماری اجر جو ہے وہ اللہ اپنے پاس محفوظ کر لے، اور اس کے بدلے دنیا اور آخرت دونوں جہان ہمارے آسان کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔